बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, महारंग बलोच की रिहाई की ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इस ख़बर में आप देखने वालों को ये बताएंगे कि ऐन वक्त पर अदालती फ़ैसला क्यों और कैसे तब्दील हुआ, और इस ख़बर की तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, महारंग बलोच जिनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेल आफ्टर अरेस्ट की एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल की गई और इस ज़मानत दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी की जानिब से 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। अब इस बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, इस बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा और जस्टिस इरफान सादत ख़ान शामिल थे। और आज के तारीख़ में, आज के दिन में ये मुकदमा कि महारंग बलोच जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है उन्हें ज़मानत पे रिहा किया जाए, इस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। लेकिन एक ट्विस्ट आता है अदालती कार्रवाई में, लेकिन वो ट्विस्ट क्या है जिस पर आज का अदालती फ़ैसला तब्दील होता है, इन तफसीलात पे आने से पहले महारंग बलोच की गिरफ़्तारी और महारंग बलोच की ज़मानत को लेके जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो महारंग बलोच को नहीं मिल रहे, महारंग बलोच को गिरफ़्तार किया गया, कोई अदालत जो है महारंग बलोच की ज़मानत लेने के लिए तैयार नहीं। आज हुआ क्या अदालत में? ये सोशल मीडिया पे किया गया प्रोपेगेंडा अपनी जगह पे, अदलिया को दिए गए इल्ज़ामात अपनी जगह पे, आज अदालत में होता क्या है कि जब ये मुकदमा कॉल किया जाता है तो जो पटिशनर के वकील हैं जिन्होंने बेल आफ्टर अरेस्ट फ़ाइल की है सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत लेने के लिए, पटिशनर के वकील ही पेश नहीं होते। जिब्रान नासिर साहब की इल्तवा की दरख्वास्त आ जाती है। अब इल्तवा की दरख्वास्त के ऊपर अदालती कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती और बग़ैर अदालती कार्रवाई के दरख्वास्त ज़मानत पर जो अदालती कार्रवाई है उसे मुलतवी कर दिया जाता है। अब अगर जबरान इलियास साहब, उनकी अगर इल्तवा की दरख्वास्त आज ना आती, मजबूरी कोई उनकी हो सकती है, कोई वजह होगी ना आने की, लेकिन आज कमरा अदालत में आते तो इस ज़मानत की दरख्वास्त पे कोई ना कोई फ़ैसला तो होता ना, यानी या तो ज़मानत एक्सेप्ट हो जाती या ज़मानत रिजेक्ट हो जाती। लेकिन वकील की इल्तवा की दरख्वास्त पे फ़ैसला ऐसा तब्दील हुआ कि बग़ैर अदालती कार्रवाई के प्रोसीडिंग को आइंदा की तारीख़ तक मुलतवी कर दिया गया। तो एक तो ये डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई है। दूसरी जो ख़बर है जो थंबनेल पे हमारी टॉप स्टोरी है, अडयाला इमरान ख़ान को लाइन में खड़ा कर दिया गया। असल ख़बर क्या है, असल कहानी क्या है? तो नाज़रीन, ये जो ख़बर है ना, अब मैं एक और ख़बर का पस मंज़र आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिससे ये वाज़ेह होगा कि ख़ान साहब को अडयाला में कैसे लाइन में खड़ा किया गया। और ये क्या कहते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, ये बराबरी और मसावात की बात है। अब सलमान कमराल साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हैं जहां पर इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा लगा हुआ था, और वहां से निकल के सीधा चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहां पे जाके मुलाकात करते हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से, और उनके सामने मुद्दा ये बयान करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, मुलाकातों के पैरामीटर्स तय कर दिए गए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फ़ैसले के बावजूद भी इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही। राजा साहब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ये बताया कि हमने जब मुलाकातें नहीं हो रही थी तो हमने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल की, लेकिन कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन पर भी हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ ना मिल सका। अब जनाब राजा साहब का चीफ जस्टिस के सामने ये कहना
کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری توہین عدالت کی درخواست کے اوپر جو آرڈر جاری نہیں کیا بلکہ درخواست کو جو ڈسپوز آف کر دیا گیا، اس کے خلاف ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے. ہماری وہ اپیل آپ سماعت کے لیے مقرر کریں. اب چیف صاحب نے ان کو پازیٹیو نوٹ پہ اچھی بات کہی کہ یہ آپ کی درخواست عید کے بعد سماعت کے لیے لگ جائے گی، لیکن آج ہمیں ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ملاقات تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو ایک آفیشیل پالیسی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، فرسٹ کم فرسٹ سرو والی، اس پالیسی کے مطابق عمران خان صاحب کی ملاقاتوں سے متعلق عمران خان تک ایکسیس یعنی رسائی کے حوالے سے یہ جو اپیل ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کے فیصلے کے خلاف، یہ جلد سماعت کے لیے نہیں لگ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جب کنٹیمپٹ کی درخواست کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جب اپیل سپریم کورٹ میں آئی تو آلریڈی کنٹیمپٹ کی کئی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ پڑی ہیں. پہلے وہ درخواستیں سنی جائیں گی، معاف کیجیے کہ ناظرین، ان درخواستوں کی سنوائی کے بعد جب عمران خان صاحب کی اپیل کا نمبر آئے گا، کنٹیمپٹ کا جو کیس ہے اس کی جب اپیل کا نمبر آئے گا، یعنی باری آئے گی عمران خان صاحب کی، تب خان صاحب کا مقدمہ سنا جائے گا. یہ آج ہمیں سپریم کورٹ کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ جو ملاقات سلمان اکرم برادر صاحب نے کی وہ ناکام نہیں ہوئی، مشن ملاقات ناکام نہیں ہوا، لیکن خان صاحب کی درخواست سنی تو جائے گی لیکن اپنی باری پہ سنی جائے گی. کسی کی باری تبدیل کر کے کسی دوسرے کو جو ہے وہ آگے نہیں لایا جائے گا، اور جو آگے ہے اس کو پیچھے نہیں دھکیلا جائے گا. تو اب خان صاحب اڈیالہ جیل میں لائن میں کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں. اب ناظرین آ جاتے ہیں ایک اور خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، اور یہ خبر بھی ناظرین سپریم کورٹ سے ہے، اور خبر ہے نور مقدم سے متعلق. اب نور مقدم جس کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا، ملزم ظاہر جعفر جسے ٹرائل کورٹ نے سزائے موت سنائی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا، سپریم کورٹ میں اپیل آئی، سپریم کورٹ نے بھی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا، لیکن ملزم ظاہر جعفر جس کی وکالت عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب کر رہے تھے کہ ملزم ظاہر جعفر جو ہے اس کو بہت سخت سزا دی گئی ہے، ملزم ظاہر جعفر کو کنسیشن دیا جائے، ٹرائل کورٹ کی سزائیں ختم کی جائیں، لیکن عدالت نے سزائے موت کا یعنی پھانسی کا فیصلہ برقرار رکھا. لیکن اس فیصلے کے خلاف جب نظر ثانی کی درخواست دائر ہوتی ہے تو ظاہر جعفر جو ہیں وہ اپنے وکیل کو تبدیل کرتے ہیں. سلمان صفدر جی کی جگہ انہوں نے خواجہ حارث صاحب کی خدمات حاصل کیں. تو آج خواجہ حارث صاحب نے کچھ 4 گھنٹے کمرہ عدالت میں نظر ثانی درخواست پہ دلائل دیے، جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ ملزم کو رعایت دی جائے، ملزم دماغی مریض ہے، دماغی طور پہ وہ صحت مند نہیں ہے. یہ درخواست ٹرائل کورٹ میں کی گئی کہ ملزم کا میڈیکل معائنہ کیا جائے، لیکن ٹرائل کورٹ نے ملزم کا میڈیکل ایگزامینیشن نہیں کروایا. تو جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب اور بینچ کے جو دیگر ارکان تھے انہوں نے برمی کا اظہار بھی کیا، میڈیا پر بھی کیا، بلاگرز پر بھی کیا. ہاشم کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہم جو عدالت میں کہتے ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتا، کچھ اور رپورٹ ہو جاتا ہے، اور بلاگر تو کچھ اور ہی طریقے سے چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں. یعنی عدالتی بینچ نے صحافیوں پر، میڈیا پر اور بلاگرز پر بھی شدید برمی کا اظہار کیا. لیکن ایک سوال جو خواجہ حارث صاحب نے اٹھایا کہ وہ تو ذہنی مریض ہے، اس کا تو میڈیکل ایگزامینیشن نہیں ہوا، تو اس کا بینچ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. بینچ کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھیں، جب آپ کے میڈیکل ایگزامینیشن کی درخواست مسترد ہوئی ٹرائل کورٹ سے تو آپ کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا. آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا، تو لہذا دماغی صحت ملزم کی، مجرم کی کیسی ہے کیسی نہیں، یہ معاملہ نیچے ٹرائل کورٹ میں ہی حتمی صورت اختیار کر چکا ہے، تو اس پہ تو آپ آرگوئی نہ کریں. اور پھر جو نور مقدم کے والد کے جو وکیل تھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو ظاہر جعفر کے والدین ہیں انہوں نے کبھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ ان کا بیٹا دماغی مریض ہے، ان کا بیٹا دماغی طور پہ صحت مند نہیں ہے. لیکن عدالت نے مکمل دلائل سننے کے بعد
جو نظر ثانی کی درخواست تھی اس کو خارج کر دیا اور مجرم ظاہر جعفر کا پھانسی پر سزائے موت کا جو فیصلہ تھا اسے عدالت کی جانب سے برقرار رکھا گیا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں محسن نقوی صاحب کی جو خبر ہے کہ 6 دن کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی کا کرارا جواب۔ آج ناظرین پارلیمنٹ کی کابینہ سیکریٹریٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور یہ اجلاس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہیں رانا، پیپلز پارٹی کے رکن پارلیمان ہیں رانا محمود الحسن، ان کی سربراہی میں 10 جون کو اگلا اجلاس ہونا ہے۔ لیکن اس کمیٹی نے آرڈر یہ پاس کیے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو کہ چیئرمین پی سی بی ہیں، کتنی تنخواہ لیتے ہیں، کتنی ان کی امارات ہیں، اس پہ جواب مانگا گیا ہے۔ 10 جون کو محسن نقوی وزیر داخلہ صاحب کو جو کہ چیئرمین پی سی بی ہیں انہیں ذاتی حیثیت میں بلا لیا گیا ہے کہ بتائیں، جواب دیں، تنخواہیں، امارات، پی سی بی بھی جواب دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پی سی بی کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی کتنی تنخواہیں ہیں، ان کے کتنی امارات ہیں، اور پی سی بی کے اعلیٰ افسران نے پچھلے 3 سال میں کتنے غیر ملکی دورے کیے ہیں، پاکستان ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا پلان ترتیب دیا گیا ہے، پی سی بی میں کتنے دوہری شہریت کے ملازمین ہیں، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ پارلیمان کی کابینہ سیکریٹریٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے طلب کر لیا، اور آئندہ کا جو اجلاس ہے وہ 10 جون کو ہونا ہے۔ اب چیئرمین پی سی بی کی جو مراد کا پوچھا گیا ہے، تنخواہوں کا پوچھا گیا ہے، میرے تئیں جو اطلاع ہیں محسن نقوی صاحب کوئی تنخواہ، کوئی مراد نہیں لیتے۔ تو جنہوں نے یہ سوال اٹھایا بھی کتنی تنخواہ لیتے ہیں، کتنی مراد لیتے ہیں، تو جب یہ جواب اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا تو پھر وہ جو ایک بلبلہ بنا ہے نا، وہ بلبلہ جو ہے وہ جھٹ پٹ سے جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب بیرون ملک کیوں روانہ ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب تو جنیوا گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب جنیوا میں جو مسلم لیگ نواز کے وہاں پہ رہنما ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، باہمی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں تو ماضی میں، بلکہ ماضی قریب میں جب نواز شریف صاحب جنیوا گئے تھے تو شاید انہوں نے وہاں پہ اپنا کچھ ٹریٹمنٹ بھی کروایا تھا۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ میری درستگی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اٹارنی جنرل صاحب گئے ہیں ویانا آسٹریا میں، یہ معاملہ ناظرین بڑا پیچیدہ بھی ہے، اور یہاں سے پاکستان کے لیے اچھی خبر آنے کا بھی امکان ہے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ بھارت پانی کو پاکستان کے خلاف ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، چناب کے پانی کو دریائے بیاس کی جانب موڑنا چاہتا ہے، اور جو سلال ڈیم کی ڈی سلٹنگ ہے اس پر بھی پاکستان کی تشویش ہے کہ 1978 کے معاہدے کے تحت سلال ڈیم جو ہے اس کی ڈی سلٹنگ کی اجازت نہیں ہے، لیکن بھارت یہ کر رہا ہے۔ تو پاکستان نے واضح طور پہ آج یہ پیغام دیا ہے کہ اگر بھارتی اقدامات سے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو، پاکستان کے عوام کو اگر خطرہ ہوتا ہے تو پاکستان اس پہ کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ سنتاس معاہدے پہ اس کے روح کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو آسٹریا ویانا میں سنتاس معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق عدالتی کارروائی ہونی ہے، جس میں پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ ویانا روانہ ہوئے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔